माँ हर वक्त एक ही बात कहती कि लड़कियों अब तुम बड़ी हो गई हो, पराए घर जाना है, सलीके से कोई काम भी नहीं करती तो दूसरे घर जाकर गुजारा कैसे करोगी। ये उम्र का अजीब दौर होता है। लड़कियों पर अचानक पाबंदियां लग जाती हैं। हर वक्त ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम अब बड़ी हो गई हो। वो अकल से तो बड़ी नहीं होती ना, बचपन की महक उनके अंदर मौजूद होती है, अगरचे जिस्मानी तौर से बड़ी लगती हैं। घर वाले उनको बचपन की हुदूद से बाहर समझते हुए हर वक्त रोक टोक और डांट डपट करते हैं। तभी लड़कियों का रवैया भी उलझाव भरा हो जाता है। वो बागी सोचों में घिर जाती हैं, कभी तो इतनी डिस्टर्ब होती हैं कि अफसुर्दगी की तह में जा पड़ती हैं। ऐसे में माँ की रहनुमाई की अशद जरूरत होती है। ये अजीम हस्ती जहाँ रहनुमाई करती है, जरूरत महसूस हो तो ढाल भी बन जाती है। जबकि हम दोनों बदनसीब बहनों की माँ तो थी मगर जन्म देने वाली ना रही थी। ये सच है कि जन्म देने वाली की जगह कोई दूसरी औरत पुर नहीं कर सकती, जबकि बीवी ना रहे तो उस खिला को किसी दूसरी औरत से पुर कर लिया जाता है। औरत की भी अजीब फितरत है। मेहरबान हो जाए तो माँ जैसा नर्म कोमल रूप अपना लेती है और अगर मेहरबान ना हो तो डायन बन जाती है। जब अब्बा ने दूसरी शादी एक तलाक याफ्ता और अधेड़ उम्र औरत से कर ली तो उस नई माँ का इस्तकबाल हम दोनों बहनों ने हैरत से किया। अब्बा ने पहले से समझा दिया था कि तुम्हारी नई माँ आ रही है, उनकी इज्जत करना, माँ का दर्जा देना, वरना घर में परेशानी का अंधेरा फैल जाएगा। गर्ज एक बाप जिस कदर प्यार से अपनी औलाद को समझा सकता था, उन्होंने हमें भी समझा दिया। हमारे कच्चे जहन थे, हम बच्चे थे, बच्चों को जिधर मोड़ो मुड़ जाते हैं। माँ आ गई तो हमने खुश होकर उनके कदम लिए, दौड़ दौड़ कर उनके काम करते, जो बाप समझाते उससे बढ़कर उनकी बीवी की खिदमत करते। अब्बा की आमदनी बस इसी कदर थी कि इज्जत से 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त हो जाता था। वो ट्रक ड्राइवर थे। जिस औरत के हमने माँ समझकर नाज नखरे उठाए, उसने बहुत जल्द अपना असल रूप दिखाना शुरू कर दिया। मैं 8वीं जमात में और मुझसे छोटी बहन आहना 7वीं जमात में थी कि सौतीली माँ ने सबसे पहला वार ये किया कि हमारा स्कूल जाना बंद करा दिया। कहा कि ये बड़ी हो गई हैं, गोया लड़की का बड़ा होना तो जुर्म था जिसकी सजा हमें मिलनी थी। अम्मी के लबों पर हर वक्त एक ही बात रहती कि ये लड़कियां अब मेरी जिम्मेदारी हैं, कल को कुछ ऐसा वैसा हो गया तो हम क्या करेंगे। ऐसी बातें करके उस खातून ने मेरे वालिद को इतना डराया कि उन्होंने यकीन कर लिया कि अब बच्चों का घर से बाहर कदम रखना कयामत ही लाएगा। बिलाशुबा लड़कियों की तालीम से ज्यादा एक गरीब आदमी की इज्जत और नामूस उसके लिए अहम होती है। मगर अम्मी का मकसद ये था कि घर का सारा काम हमें सौंप दिया जाए और वो आराम से चारपाई पर बैठकर हमारी निगरानी करें। हम दोनों बहनें सुबह से रात तक घर के कामों में लगी रहती। वो हिदायत जारी करती, फिर लंबी तान कर सो जाती। मगर अम्मी बज़ाहिर हमसे प्यार से मुखातिब होती थीं। तभी हम दोनों जब कभी किसी बात पर लड़ पड़ती तो उनसे जाकर एक दूसरे की शिकायत करती। वो खूब जानती थी कि इन नासमझों को आपस में दुख बांटने का सलीका नहीं है और हमारा उनके सिवा कोई हमदर्द ना था जो हमें समझाता। हम लड़कर अलग बैठकर रोती और ये हमारी लड़ाई से फायदा उठाती। एक बहन की चुगली दूसरी से करती। उनकी बातों में आकर हम बहनों ने ही एक दूसरे को अपना दुश्मन समझना शुरू कर दिया। स्कूल छूटा तो बुरा हाल हो गया। मैं हर वक्त मायूस रहने लगी। अब स्कूल की सहेलियां और वो पुररौनक माहौल याद आता था। हमदर्द हम जमायत छूट गई तो मैं शदीद तन्हाई का शिकार रहने लगी। हर लम्हा यही सोच मेरी रूह को जख्मी करती रहती, क्या मेरा लड़की होना जुर्म है? आखिर किस कसूर की सजा मिली है? क्यों पढ़ने नहीं दिया जाता? 18 साल की हुई तो अम्मी ने रिट लगा दी कि इरम बड़ी हो गई है, अब इसे इसके घर का कर देना चाहिए। गर्ज के उन्होंने मेरे वालिद के कान खा लिए। कुछ दिनों के बाद अब्बा ने खुशखबरी सुनाई कि कल इरम को देखने मेरे दोस्त की बीवी और कुछ औरतें आ रही हैं, उनकी अच्छी तरह खिदमत मदारत करना। अगले रोज 3 खवातीन आईं, मुझ में बहुत दिलचस्पी ली और पसंदीदगी का इजहार किया। वालिद ने बताया कि लड़की का बाप मेरे साथ ट्रक ड्राइवर था और उसका बेटा भी ड्राइविंग करता था। उनका अपना कारोबार है, अब बहुत खुशहाल हो गए हैं। चाहता हूँ कि इरम का रिश्ता यहाँ हो जाए ताकि ये मुझे भी अपने कारोबार में शरीक कर लें और फिर हमारे भी दिन फिर जाएं। दोबारा जब वो खवातीन हमारे घर आईं तो अम्मी ने उनकी अज हद खातिर तवाज़ो की। मीठी मीठी बातों से उनके दिल मोह लिए। वो रिश्ता पक्का कर गईं। उनके जाने के बाद अम्मी कहने लगी कि तेरे साथ हमारी किस्मत भी खुल जाएगी, ससुराल जाकर मैके का ख्याल रखना। मैं नादान उस वक्त
ان کی بات کا مطلب نہ سمجھی۔ 1 ماہ کے بعد میری شادی کا دن مقرر ہو گیا، مگر مجھے علم نہ تھا کہ زندگی کا ساتھی کون ہے۔ ہمارے زمانے میں لڑکیوں سے کون پوچھے یا کون کچھ بتانے کی زحمت کریں۔ رشتہ طے ہونے کے چند دنوں کے بعد مجھے خالی ہاتھ جھٹ پٹ اس طرح سے رخصت کیا جیسے بلا سر سے ٹالی ہوں، مگر شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میری قسمت اچھی تھی۔ سسرال میکے سے بہت اچھا تھا، یہاں مجھے زندگی کی ہر لذت میسر آ گئی۔ سوچا سچ کہتے ہیں کہ والدین اولاد کی بہتری کے لیے ہی سوچتے ہیں۔ سسرال والوں نے جہیز نہ ملنے کا ملال تک نہ کیا۔ افسردگی کے جو بادل ہر وقت میرے دل پر چھائے رہتے تھے، ریحان جیسے جیون ساتھی کو پا کر چھٹ گئے تھے۔ مدت کے بعد خوشی کا چہرہ دیکھا تھا، اب میں سکھی اور پرسکون ہو گئی تھی۔ یہاں سبھی پیار بھرا احساس اور تحفظ دیتے تھے۔ مجھے اس بات سے غرض نہ تھی کہ میرے سسر اور شوہر اپنے ٹرکوں پر اسمگلنگ کرتے ہیں، بھلا ہم ایسی گھریلو عورتوں کو اپنے مردوں کے کاروبار سے کیا سروکار۔ مجھے کسی بات کا علم تک نہیں تھا اور نہ میں نے جاننے کی کبھی کوشش کی کہ یہ لوگ کاروبار کیا کرتے ہیں۔ ایک روز میکے گئی تو میرے والد نے کہا کہ تمہارا سسر بہت گھٹیا آدمی ہے، پہلے میری طرح کسی کے ٹرک کی ڈرائیونگ کرتا تھا، اب ادھر کا مال ادھر کرتا ہے، یعنی اسمگلنگ کرتا ہے، تبھی تو خوشحال ہو گیا ہے، اپنے ٹرک بھی خرید لیے ہیں، ہمارا ذرا خیال نہیں کرتا۔ کم ذات کو میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا، مگر احسان ماننے کی بجائے طوطے کی طرح آنکھیں بدل لی ہیں۔ مجھے اپنے باپ کی یہ نکتہ چینی ذرا اچھی نہیں لگی۔ ان لوگوں نے میری قدر کی اور اپنائیت کا بھرپور احساس بھی دیا۔ مجھے اس معاملے سے غرض نہ رہی کہ سسر شوہر اور دیور کیا کاروبار کرتے ہیں، نہ میں اس ٹو میں رہتی تھی۔ میں تو دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک ایسا سسرال ہر لڑکی کو عطا فرمائے۔ شوہر اور ان کے گھر والوں کے پیار کے سائے میں میرے پرسکون خوشیوں بھرے دن گزرنے لگے تھے۔ اب میں نے جانا کہ اگر لڑکی کا سسرال اچھا ہو تو شادی اس کے لیے نعمتوں بھرا تحفہ ہوتی ہے۔ ایک روز جب میں اپنی چھوٹی بہن سے ملنے والد کے گھر گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارے سسر نے مجھے اپنے کاروبار میں شامل نہیں کیا، حالانکہ میں نے 1-2 بار کہا بھی کہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں، اب وہ تمہاری چھوٹی بہن کا رشتہ اپنے دوسرے بیٹے کے لیے کس منہ سے مانگ رہا ہے۔ میں نے کہا پر ابا مجھے تو اس بات کا کوئی علم بھی نہیں ہے، انہوں نے اہنا کے رشتے کی بات مجھ سے نہیں کی۔ میں نے ابا کو باور کرانے کی بہت کوشش کی، گھر اچھا ہے، میرا دیور بھی اچھا ہے، آپ اہنا کا رشتہ دے دیں، ہم دونوں بہنیں ایک جگہ ہو جائیں گی اور اہنا بھی سکھی رہے گی۔ کاروبار میں شراکت کا لالچ مت کریں، بلکہ اپنی بیٹی کا سکھ دیکھیں، روزی روٹی جو قسمت میں ہے اللہ آپ کو بھی دے تو رہا ہے نا۔ ابا نے کہا کہ ایک شرط پر میں ان کو اہنا کا رشتہ دے دوں گا کہ اگر وہ لوگ میری کچھ مالی مدد کریں، کم از کم 3 لاکھ دیں، بیٹی کی شادی پر خرچہ بھی تو کرنا ہوتا ہے نا۔ میں نے اپنی ساس سے ان کی یہ بات نہ کہی بلکہ خاموشی اختیار کر لی۔ کچھ دنوں بعد ابا میرے گھر آئے اور میری ساس سے خود یہ بات کہہ دی۔ اس وقت تو وہ خاموش ہو گئیں، لیکن جب وہ چلے گئے تو مجھ سے کہا کہ بیٹی اب تیرے ابا آئیں تو ان سے کہنا کہ بیٹیوں کے رشتے اس طرح نہیں کیے جاتے، بلکہ باپ تو خود اپنی بیٹیوں کو کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرتے ہیں، نہ کہ کچھ لے کر رخصت کریں۔ ساس کی یہ بات سن کر میرے دل پر ہاتھ پڑا، سوچنے لگی کہ اللہ نے میرا نصیب اچھا بنایا ہے، شوہر کے گھر خوشیاں ملی ہیں، میرے والدین شکر کرنے کی بجائے کسی فائدے کی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ابا دوبارہ آئے، مجھے خوف ہوا کہ کہیں دوبارہ وہی بات نہ کہہ دیں، چھوٹی بیٹی کے رشتے کے بدلے رقم نہ مانگ لیں۔ تبھی ساس کی کہی بات کہہ دی کہ ابا ساس کہتی ہے کہ بیٹیوں کو والدین کچھ دے کر رخصت کرتے ہیں، نہ کہ کچھ لے کر۔ یہ بات سننا تھی کہ ابا کو بہت غصہ آیا، اونچی آواز میں برا بھلا کہنے لگے، بولے میں نے قرض کے طور پر رقم مانگی ہے، بھیک نہیں مانگی ہے، اللہ جانے یہ 2 ٹکے کے لوگ خود کو کیا سمجھتے ہیں، میں ضرورت مند ہوں، اگر قرض بطور رقم دے دیتے تو کچھ ذاتی کام کر لیتا اور رقم واپس کر دیتا، مگر کتنے نیچ لوگ ہیں یہ۔ تمہاری ساس نے تو بات کا پتنگڑ بنا دیا۔ جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے تو اسی وقت سسر صاحب آ گئے، ان کے منہ سے یہ الفاظ سنے ان کو بے حد ناگوار گزرا، کہنے لگے کہ تم سرے عام میری بیوی کو میرے ہی گھر میں بیٹھ کر برا بھلا کہہ رہے ہو، اگر تم میرے گھر نہ بیٹھے ہوتے تو اپنے شریک حیات سے تمہارے تلخ لہجے میں اونچا بولنے پر تمہیں اچھا مزہ چکھا دیتا، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ میری چھت تلے میرے شریک حیات سے اونچا بولو اور بدتمیزی کرو۔ ابا کو بھی تیش آ گیا، کہا کہ صرف تیری ہی عورت یہاں نہیں ہے، میری بیٹی بھی یہاں رہتی ہے، میں تمہاری بیوی سے نہیں اپنی بیٹی سے بات کر رہا تھا، اور اب میں اپنی بیٹی کو گھر لے جا رہا ہوں، جس گھر میں میری
عزت نہیں وہاں میری بیٹی بھی نہیں رہے گی۔ ابا نے میرا بازو پکڑ کر کہا کہ اٹھو اور میرے ساتھ گھر چلو، میں تمہیں ان بے لحاظ لوگوں میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی وقت میرے شوہر ریحان آ گئے، بولے کیا معاملہ ہے؟ آپ لوگوں کی آوازیں گلی تک آ رہی ہیں۔ میرے سسر نے بتایا کہ تمہاری بیوی کا باپ ہمارے گھر آ کر تمہاری ماں کے ساتھ بدتمیزی سے بات کر رہا تھا اور اب ارم کو بھی لے جا رہا ہے۔ ریحان نے مجھے بازو سے پکڑ لیا، کہنے لگے کہ ارم تم ہرگز اپنے باپ کے ساتھ میکے نہ جاؤ گی، اگر چلی گئی تو یاد رکھنا کہ ہم تمہیں لینے نہیں آئیں گے۔ اب میں درمیان میں پریشان کھڑی تھی، ایک طرف میرا باپ تو دوسری طرف میری زندگی کا ساتھی۔ اللہ کبھی ایسی گھڑی کسی عورت پر نہ لائے۔ ان دنوں میں امید سے تھی، سوچا کہ میکے بن جی سکتی ہوں، مگر ان حالات میں گھر سے قدم نکالنا درست نہ ہوگا کہ میری زندگی کے ساتھ ایک اور زندگی کا بھی سوال تھا۔ میں نے دل میں ٹھان لی کہ والد صاحب ناراض ہوتے ہیں تو ہوں، مگر میں اپنا گھر اپنے سسرال کو نہیں چھوڑ سکتی، جبکہ مجھے سسرال والوں سے کوئی شکایت بھی تو نہیں تھی، بلکہ ریحان نے تو زندگی کے سبھی سکھ مجھے دے دیے تھے۔ اب جبکہ مجھ کو اولاد کی صورت میں ایک نئی خوشی ملنے والی تھی، میں اپنا گھر چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی؟ میں نے ابا سے کہہ دیا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، مجھے اپنے گھر میں بسنے دیں۔ وہ بولے آج تم نے میری عزت نہ رکھی تو سمجھ لوں گا کہ تم میرے لیے مر چکی ہو۔ میں نے کہا ابا ریحان ہی میرے سب کچھ ہیں، میں یہ گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ باپ کو توقع نہ تھی کہ بیٹی کھلے لفظوں میں ایسا کہہ دے گی۔ وہ خستہ حال سے میرے گھر سے نکل گئے اور باپ کو اس طرح جاتا دیکھ کر میرا دل بیٹھ سا گیا۔ میرے دل کی تکلیف کو ریحان نے بھی اپنے دل کی گہرائیوں سے سمجھا۔ اپنے کمرے میں لے جا کر بولے تم نے میرے لیے یہ دکھ اٹھایا ہے، فکر نہ کرو، ابا جی کا غصہ ٹھنڈا ہونے دو، میں خود تمہیں تمہارے والد کے پاس لے جاؤں گا، ہم ان سے معافی مانگ لیں گے اور جو رقم انہیں چاہیے میں اپنے ابا سے چوری چھپے ان کو دے دوں گا۔ شاید ان کو اشد ضرورت ہے، اس لیے مجبور ہو کر ہمارے در پر آئے ہیں، مگر میں یہ بات ابھی اپنے والد کو نہیں سمجھا سکتا۔ ایک ماہ کے بعد ریحان نے ابا کو منا لیا اور مجھے میرے میکے لے آئے اور ابا کو رقم بھی دے دی۔ میں نے ابا سے معافی مانگی، ابا نے مجھے معاف کر دیا اور یوں ریحان سے کہنے لگے کہ کچھ دن کے لیے اسے ہمارے پاس چھوڑ دو۔ امی بھی بولیں کہ ہاں ٹھیک ہے، میں اور اینا اس کی دیکھ بھال کر لیں گے۔ ابھی بچہ پیدا ہونے میں 2 ماہ باقی تھے، پھر بھی ریحان نے ان کی بات مان لی اور مجھے میرے والدین کے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ 15 دن گزرے، میری طبیعت خراب ہو گئی۔ ابھی بچے کی آمد میں دن رہتے تھے، مگر وہ قبل از وقت اس دنیا میں آ گیا۔ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ میں بہت خوش تھی، سمجھ رہی تھی کہ میرے والدین نے ریحان اور ان کے گھر والوں کو اس خوشخبری سے آگاہ کر دیا ہوگا، لیکن جب سسرال سے کوئی نہ آیا تو مجھے شک ہوا کہ شاید یہ خبر ابھی تک میرے سسرال والوں تک نہیں پہنچی۔ میں نے اپنی دائی سے کہا کہ اماں رضیہ ایک کام کرو، ذرا میرے سسرال جا کر خبر لا دو کہ پوتے کی پیدائش کا سن کر وہ کیوں نہیں آئے اور ریحان بھی نہیں آئے، میں بہت پریشان ہوں۔ اس نے کہا کہ چلی تو جاؤں بیٹا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تمہارے ماں باپ کو علم ہو گیا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، تھوڑا صبر سے کام لو، 2-4 دن اور انتظار کر لو، اور اس دوران نہیں آئے تو میں چلی جاؤں گی۔ جب ہم یہ باتیں کر رہے تھے تو کسی طرح سے سوتیلی ماں نے یہ باتیں سن لی۔ اس نے دایا کو سختی سے منع کر دیا کہ خبردار جو تم نے ریحان کے گھر جا کر کچھ کہا یا کوئی اطلاع دی، میں تمہارے ساتھ بری طرح سے پیش آؤں گی۔ بچے کی پیدائش کی اطلاع دینے والے ارم کے ابا ہیں یا تم ہو، وہ جو مناسب سمجھیں گے کریں گے۔ سوتیلی ماں کی یہ بات سن کر میں تو ہکا بکا رہ گئی۔ یا اللہ خیر کرنا، پتہ نہیں ان کی کیا نیت ہے، کہیں جھگڑا نہ کھڑا ہو جائے۔ میں ابھی اس حالت میں نہ تھی کہ خود کچھ قدم اٹھاتی۔ 2 دن گزرے کہ میں نے سوتیلی ماں کو ابا سے یہ کہتے ہوئے سن لیا کہ انہوں نے جو تمہاری بے عزتی کی ہے اس کا مزہ چکھیں گے۔ میں ارم کے بچے کو اپنی بھانجی کو دے دیتی ہوں، وہ بے اولاد ہیں، تم جا کر اپنے داماد کے گھر والوں سے کہہ دو کہ بچہ مردہ پیدا ہوا ہے۔ ابا نے کہا پر ارم کیسے مانے گی؟ ماں کہنے لگی ارے تم چھوڑو، میں اسے خود قابو کر لوں گی، اسی طرح سے زیر کر سکتے ہو تم اپنے صدمے کو، ورنہ تو وہ ہم پر ہمیشہ شیر ہو کر رہیں گے، نہ ہی ارم گھر چھوڑے گی اور نہ ہی طلاق پر راضی ہوگی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سوتیلی ماں مجھے ڈائن نظر آئی۔ سوچنے لگی کہ اب اس معاملے سے مجھے خود ہی نمٹنا ہے، اگر کچھ کہتی ہوں تو کہیں میرا بچہ ہی غائب نہ کر دیں۔ نہ جانے اس عورت کے کیا عزائم ہے جو میرے باپ کو بھڑکا دیا۔ میں نے چپ سادھ لی اور 2 دن گزرے تھے کہ دائی
بائی آ گئی۔ وہ میرے بچے کو نہلانے اور مالش کرنے آتی تھی، اس کے کپڑے بھی دھو جاتی تھی۔ موقع پا کر چپکے سے اس نے میرے کان میں کہا کہ بیٹی تم کسی طرح اپنے شوہر کے گھر چلی جاؤ، تمہاری ماں نے کہیں سے ردی بھر آفیم منگوائی ہے، وہ دودھ میں گھول کر بچے کو چٹانے کا ارادہ کرتی ہے، کہتی ہے کہ یہ بچہ رات بھر سوتا نہیں ہے، بار بار اٹھ جاتا ہے، سب کی نیند خراب ہوتی ہے، تھوڑی سی افیم پلا دوں گی تو رات بھر سکون کی نیند سوئے گا اور ہم سب بھی اپنی نیند آرام سے پوری کر لیں گے۔ بیٹی خبر نہیں اس عورت نے کیا اپنے جی میں ٹھانی ہے کہ اتنی ننھی سی جان کو نشے پر ڈال رہی ہے۔ دایا اماں کی بات سن کر میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ رضیہ اماں تمہیں اللہ کا واسطہ جا کر میرے شوہر کو خبر کر دو کہ وہ آ کر مجھے لے جائیں، مجھ پر تو یہ سوتیلی ماں پہرا دیتی ہے، گھر سے نکل کر بھاگ بھی نہیں سکتی۔ دایا اماں بیچاری خود پریشان تھی، اس نے حامی بھر لی اور دعائیں دیتی ہوں میں اس مہربان عورت کو جس نے بر وقت جا کر ریحان کو خبردار کیا اور تمام احوال سے آگاہ کیا۔ ان کو بیٹے کی پیدائش کی اطلاع بھی ابا نے نہ دی تھی، وہ فوراً آ گئے، بولے مجھے کیوں خبر نہ کی کہ اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے؟ والدہ نے کہا کہ ٹرک لے کر تمہارے سسر پشاور گئے ہوئے تھے، 15 روز بعد رات ہی لوٹے ہیں، ان کا ہی انتظار تھا۔ میں بچوں کو اکیلا چھوڑ کر نہیں آ سکتی تھی، بلکہ امید کر رہی تھی کہ تم خود ادھر کا چکر لگاؤ گے، بیوی میکے میں ہو اور اس حال میں ہو تو تمہارا ادھر آنا تو بنتا تھا نا۔ اس نے کہا کہ خالہ ہم بھی ٹرک لے کر گئے ہوئے تھے، مال پہنچانا تھا، اسی سبب نہیں آ سکے، پر اب تو آ گیا ہوں نا۔ ہاں اچھا ہوا آ گئے ہو، تمہیں تمہارا بیٹا مبارک ہو۔ چلیں خالہ میں اپنی بیوی اور بچے کو لینے آیا ہوں۔ ریحان نے مجھ سے کہا ارم فوراً تیاری باندھو، امی جان کی طبیعت اچھی نہیں ہے، ان کو ہسپتال لے جانا ہے۔ میری امی نے کہا تو لے جاؤ نا بیٹا تم اپنی ماں کو ہسپتال، ارم اپنے والد سے اجازت لے گی تو جائے گی، ورنہ ہم خود پہنچا دیں گے، ابھی اس کا یہیں رہنا ہی صحیح ہے۔ میں نے کہا پر میں ابھی جاؤں گی امی، ریحان لینے آ گئے ہیں، میں ابا کے آنے کا انتظار نہیں کر سکتی، جانے کب آئیں وہ؟ ریحان کی امی بیمار ہیں، میرا ابھی جانا بہتر ہے۔ مجھے سامان سمیٹتے دیکھ کر انہوں نے پڑوسی کے لڑکے کو اڈے بھیج کر اسی وقت ابا کو بلوا لیا، وہ اڈے پر ہی تھے، فوراً آ گئے، نہ دعا نہ سلام۔ داماد سے کہنے لگے تم جاؤ ابھی، ارم تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، مناسب وقت پر خود چھوڑ آؤں گا۔ ابا کی یہ بات سن کر میں تو تڑپنے لگی، یا اللہ رحم کر، جانے ان کی کیا نیت ہے، کیا دل میں ٹھان لی ہے، میرے بچے کی پھول سی جان کے در پہ ہو گئے ہیں تو میں کیا کروں گی؟ دایا سے نشہ چٹانے کا کہا ہے، اس لیے کہ یہ بچہ طلاق اور میری زندگی کی راہ میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ یہ سوچیں مجھے سانپوں کی طرح لپیٹ رہی تھیں۔ میں جانے کو بضد ہو گئی اور اب یہ مجھے جھوٹی تسلیاں دے رہے تھے۔ اب سمجھ میں آیا کہ میرے باپ کی سوچوں کا رخ موڑنے والی اور ان کو راہ سے بھٹکانے والی میری یہی نام نہاد سوتیلی ماں تھی، جو رقم کی خاطر میری زندگی برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ حالانکہ میرے شوہر نے خود سے 3 لاکھ روپے بھی دے دیے تھے۔ اصل نے سسر صاحب نے اپنے کاروباری رازوں میں میرے والد کو شریک نہ کیا، اسی بات کا ان کو غصہ تھا۔ ریحان نے ابا کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر مصلحت سے کام لیا، کہا ٹھیک ہے میں ابھی جاتا ہوں، کچھ دن بعد ارم کو لینے آ جائیں گے، جب تک میری امی کی طبیعت بھی سنبھل جائے گی آپ خفا نہ ہوں، آپ کی اجازت کے بغیر میں آپ کی بیٹی اور نواسے کو کیسے لے جا سکتا ہوں؟ والد داماد کی اس بات سے کچھ شانت ہوئے، بیوی سے کہا کہ ریحان درست آدمی ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، ان کو کھانا وغیرہ کھلاؤ، میں واپس اڈے جا رہا ہوں، کوئی بات ہو تو مجھے پڑوس سے فون کر کے بلا لینا۔ ابا جی چلے گئے۔ ریحان نے مجھ سے کہا کہ کل تم تیار رہنا، کل میں کار گلی میں روک کر ہارن دے دوں گا، تم بچے کو اٹھا کر فوراً باہر آ جانا۔ میں تو رات بھر نہ سو سکی، مگر میرا معصوم بچہ گہری نیند سوتا رہا، کیونکہ سوتیلی ماں نے ضرور اس کو ہلکا سا نشہ دیا تھا، وہ ایک بار بھی نہ اٹھا۔ میں ساری رات گود میں لے لے کر اس کا سانس دیکھتی اور دعا کرتی رہی کہ اے رب آج کی رات خیریت سے گزر جائے۔ صبح ہوئی تو بھی میرا معصوم نہ جاگا اور نہ اس نے دودھ پیا۔ میرا تو ایسا
حال تھا کہ جیتی تھی نہ مرتی تھی۔ اللہ اللہ کر کے شام کے 4 بجے اہنا کو میں نے سکھا دیا تھا کہ ہارن کی آواز سنتے ہی دروازے کی کنڈی کھول دے۔ اس نے میرے گھر سے نکلنے میں میری مدد کی۔ سوتیلی ماں کے کمرے کا دروازہ بھیڑ دیا۔ وہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں لیٹ جاتی تھی اور شام 6 بجے تک سوتی رہتی تھی۔ اس وقت کے بیچ میں بچے کو اٹھا کر میں کمرے سے نکلی۔ گلی میں ریحان کار میں میرا انتظار کر رہے تھے۔ تبھی میرا بچہ بھی تھوڑا سا کسمسایا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ریحان مجھے اور بیٹے کو لے کر گھر آ گئے۔ اپنے شوہر کے ساتھ سسرال میں داخل ہوئی تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ طے کر لیا کہ دوبارہ ابا کے گھر لوٹ کر کبھی بھی نہیں جاؤں گی۔ وہ دن اور آج کا دن 20 برس بیت گئے۔ ابا کے گھر دوبارہ قدم نہیں رکھا۔ انہوں نے اہنا کی شادی اپنے عزیزوں میں کر دی تھی۔ اس کا شوہر بھی ڈرائیور ہی تھا۔ بہت خوشحال نہیں ہے، جوں توں اس کی روزی روٹی پوری ہوتی ہے۔ سوتیلی ماں والد کی وفات کے بعد اپنے میکے لوٹ گئی تھی۔ اپنی زندگی میں ایک بار ابا مجھے منانے آئے تھے، لیکن میں نے ان کے گھر جانے سے منع کر دیا تھا۔ وہ پھر کبھی نہیں آئے۔ آج بھی مجھے اپنے ابا کو منع کر کے رنجیدہ کرنے کا بہت دکھ ہے۔ یہ دکھ میرے دل کا زخم بن گیا ہے، کیونکہ والدین تو اولاد کے لیے سایہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے بدقسمت ہوتے ہیں کہ حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس سائے کو کھو دیتے ہیں۔ بے شک والدین بھی نعمت ہوتے ہیں، لیکن جب لالچ دلوں میں جگہ بنا لے تو نعمتوں کے یہ سایہ دار شجر سوکھ جاتے ہیں اور اپنا سایہ کھو دیتے ہیں، اور پھر جب ماں باپ اپنا سایہ کھو دیں تو پھر اولاد کو بھی ایسے شجر کی ضرورت نہیں رہتی۔ دوستو، آج کی اس کہانی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔